नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र है के साथ एक मरतबा फिर हमारे प्यारे भाई हमारे स्पीकर ब्रदर जोम और सुहेल एक मरतबा फिर हाज़िर खिदमत है। आपको सलाम अर्ज़ करते हैं और आपको याद कराते चलें कि हमने एक प्रोग्राम सिलसिला शुरू कर रखा है जिसमें हम बताना चाह रहे हैं कि जो मसीहत की जो बुनियादी तालीम है कफ़ारा बख्श सलीबी मौत जनाब मसीह की, वो क्या मायने रखती है और उन पर क्या एतराज़ात किए जाते हैं इस बुनियादी तालीम पर। और ख़्याल ये किया जाता है कि अगर कफ़ारे को मसीहत में से हटा दिया जाए तो मसीहत की अमारत खुद ब खुद गिर जाएगी और उसे फिर कोई दोबारा खड़ा नहीं कर पाएगा। और इस सिलसिले में बेशुमार एतराज़ात किए गए और ऐसे ही एक एतराज़ पे जो गुफ्तगू हमने पिछले प्रोग्राम में की कि खुदा की सिफ़ात जो बहुत सी सिफ़ात हैं उनको ज़रर पहुँचती है अगर हम कफ़ारा और निजात की तालीम मसीहत के मुताबिक उस पर अमल पैरा हों। तो जुर्म साहब बात करते हुए उन्होंने सारी तफसील से गुफ्तगू की मसीहत में। हमने अपने अकायद के बारे में बताया कि निजात देने वाला कौन है, कफ़ारे के बारे में बताया कि तमाम जो रिलीजन है बल्कि फ़िलासफ़ी जैसे बुद्ध मत है उसके अंदर भी कफ़ारे का जो अंसर है, जो थॉट है वो मौजूद है। और बात करते करते हम जो नतीजे पे पहुँचे थे वो ये कि जो कंक्लूजन था जुर्म साहब की गुफ्तगू का वो ये कि जो निजात है और मग़फ़रत है वो इंसानी अमाल से हरगिज़ मुमकिन नहीं और ये खुदा ताला का तोहफ़ा है। सवाल बनता है, सवाल बहुत अच्छा बनता है, वो ज़रूरी है कि अगर ये सब कुछ नहीं तो फिर निजात कैसे इंसान को मिलेगी कि क्योंकि इंसानी अमाल ही हैं जिनकी वजह से सज़ा मिलती है। तो फिर इंसानी अमाल अगर अच्छे हों तो निजात क्यों नहीं मिलती? इससे क्या मुराद है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? सुहेल, हम तारीख़ को देख लें अपनी तरफ, अगर पूरी तारीख़ को उठाकर देख लें तो खुदा को बार बार अंबिया भेजने पड़ रहे हैं। और अंबिया क्यों भेजने पड़ रहे हैं? अंबिया इसलिए भेजने पड़ रहे हैं क्योंकि इंसानी अमाल जो हैं वो ठीक नहीं हैं। कोई शख्स ये क्लेम नहीं कर सकता कि मेरे अमाल अब उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि खुदा को राज़ी कर लूँ, क्योंकि अगर एक भी अमल की सज़ा मौत है तो फिर वो तो उसको मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर आप ये क्लेम कर देते हैं कि अच्छे अमाल की वजह से मुझे जन्नत में आप ऐ मौला भेजें, ठीक है, अगर मैं ये क्लेम कर दूं कि मेरे अच्छे अमाल की वजह से मुझे ये राइट है कि मुझे आप जन्नत में भेजें, तो फिर खुदा को भी ये कहने दीजिए कि अगर अच्छे अमाल की वजह से आप जन्नत में जाते हैं तो बुरे अमाल की वजह से तो आपको दोज़ख में ही जाना चाहिए ना। सब सीधी सी बात है, कोई अजीब बात तो नहीं है। हाँ जी। तो इतने अंबिया जो भेजने पड़े ये साबित कर रही है बात कि इंसान के अमाल जो है उस लेवल पर कभी भी नहीं आए। हज़रत अय्यूब का सहीफ़ा मौजूद है और उसमें उनकी तमाम राज़बाज़ी के बावजूद वो खुदा के सामने जब मुकालमा करते हैं राज़बाज़ी के हवाले से कि मुझे सज़ाएं क्यों मिली, तो कहते हैं कि भाई तू ही नेक है, तू ही फ़ैसला कर सकते हैं, मैं कुछ भी नहीं। जारी रखें। बल्कि आपने हज़रत अय्यूब की बात की तो मुझे एक साहब ने कहा कि आप ईसाई हज़रात जो हैं या मसीह हज़रात जो हैं वो हर नबी का गुनाह जो है बड़े धड़ल्ले से बयान करते हैं। आप बताइए कि उनसे क्या गलती हुई थी हज़रत अय्यूब से? तो मैंने कहा आप 7 बाब 20 आयत उठाकर देख लें तो आपको ये अंदाज़ा हो जाएगा कि उनसे क्या गलती हुई थी। गलती भलाई मेंशन नहीं है उसके अंदर, मगर उसमें ये अल्फाज हैं, कहीं उनके कॉन्शियस को ये चीज़ प्रेक कर रही थी और उन्हें कहा कि ए मालिक आप कब तक मेरे गुनाह को याद करेंगे। ये अल्फाज उसमें दर्ज हैं। तो बहरहाल वो गुनाह क्या था ये नहीं हमें मालूम, मगर ये कोई गलती थी। देखिए, जो मसीहत का मयार है ना, या मसीहत ने जो मयार रखा है वो एक्चुअली ज़रूरत से ज़्यादा कुछ सख्त भी है। एक तो दानिस्ता गुनाह है कि आप जानते पूछते गुनाह करते हैं। एक गैर दानिस्ता गुनाह है जो आप समझते हैं कि आपसे जो है वो इनवॉलंटरीली हो गया। तो आज कल फ़लसफ़े की दुनिया में भी ये है कि कोई एक्शन इनवॉलंटरी एक्शन नहीं होता, हर चीज़ वॉलंटरी होती है। आप उसको दूसरे एंगल से अगर देखें तो बहरहाल उस तफसील में हम नहीं जाएंगे अभी। तो इनवॉलंटरी गुनाह भी गुनाह है, वॉलंटरी गुनाह भी गुनाह है मसीहत में। और अगर आपने उस गुनाह की जहनी प्रैक्टिस की है, जहनी अय्याशी की है, तो वो भी गुनाह है। गो कि वो क्राइम शायद ना हो, क्योंकि किसी किताब में नहीं लिखा कि साहब जहनी अय्याशी जो है वो क्राइम है, ठीक है साहब, तो वो क्राइम भला ना हो, मगर मसीहत में वो गुनाह है। फिर चौथा गुनाह जो बहुत ही ज़्यादा सख्त है वो ये है कि अगर तुम किसी के लिए कुछ कर सकते हो और ना करो
تو یہ تمہارے لیے گناہ گنا جائے گا. تو یہ 4 گناہ کے جو لیولز ہیں یہ مسیحیت کو کہیں جینے نہیں دیتے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی گناہ گار جو یہ مطلب کوئی بھی شخص جو ہے جو یہ کلیم کرے کہ میں پاک ہوں اور میں گناہ سے مبرہ ہوں, میں گناہ نہیں کرتا, میں صرف نیکی ہی نہیں کرتا ہوں, تو یہ پاسبل نہیں ہے ان چاروں چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو انبیاء کی لگاتار قطار ہے اس بات کو ثابت کر رہی ہے کہ خدا یہ جانتا ہے اور خدا اس کی نجات کا طریقہ خود ہی مہیا کرے گا. آپ دیکھیں فلاسفیز بھی, بلکہ فلاسفرز آ رہے ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں, نئی فلسفے بیان کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے انسان اچھا ہو جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ اچھا نہیں ہے, مطلب یہ پرابلمز موجود ہیں. سوری جاری رکھیں بات. ٹھیک ہے سر, چلیں فرض کیا اب وہیں آ جاتے ہیں جو مطلب ہمارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ ہے, اور میں اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اور یہ ہے کہ اسلام میں نجات کے لیے کسی نجات دہندے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے سر, بلکہ انسان کے اچھے کاموں ہی سے نجات کا عمل میں آتا ہے. ٹھیک ہے سر, چلے مان لی بات صحیح ہے, میں ایک اچھا انسان, میں نے تمام اعمال اچھے کیے, اب جنت میرا رائٹ ہے. میں یہ فخر سے کہہ سکتا ہوں خدا سے کہ جنت میرا رائٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیے اگر میں سب کچھ خود کر لیتا ہوں اب خدا کی صفت کافی کہاں چلی گئی؟ ہاں جی, سوال پھر بھی اٹھتا ہے. اب تو خدا کی صفت کافی تو بہت ہی باطل ہو جاتی ہے. بلکہ جو مسیح عقیدہ ہے اس طرح کمپیریزن کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہم خدا کی صفت کافی کو بہت جلال دیتے ہیں, بہت عزت دیتے ہیں کہ وہی انتظام کر سکتا ہے انتظام, ہم نہیں, اور کسی کے بس کا نہیں ہے. یہ بھی یہی کہہ رہے ہیں, صرف سمجھ نہیں رہے. ہمارے مسلمان بھائی بالکل وہی بات کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں, مگر یہ کہ وہ صرف سمجھیں کہ خدا جب ایک پلان کرتا ہے, کسی نبی کو بھیجتا ہے, تو پروسیجر وہیں سے شروع ہوتا ہے جو مسیح کے ہاں شروع ہو رہا ہے. صرف تھوڑا سا فرق ہے, جو فرق میں نے پہلے بیان کر دیا. جب کوئی نبی آتا ہے تو پہلا فرض ہے آپ کا اس کے اوپر ایمان رکھنا. جب آپ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں تو آپ خدا کی رضا میں شامل ہو جاتے ہیں. جو ہی آپ خدا کی رضا میں شامل ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں تو آپ کی نجات کا عمل شروع ہو جاتا ہے. بلکہ ہم تیمیتیس کے خط میں, آپ کو یاد ہوگا جب پروگرام کر رہے تھے تو اس میں ہم نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ لکھا کہ خدا کی راست بازی اس میں شامل ہوئی کہ یسوع مسیح جو ہیں وہ دنیا میں ظاہر ہوئے, اور خدا کا سب سے بڑا کام راست بازی کا ہے کہ ان پر ایمان لانا. جو آپ کی بات ہے وہ یہ کہ جب ہم خدا باپ کے, خدا تعالیٰ کے, پروردگار کے بھیجے ہوئے انتظام کو, اس کے سلیکٹڈ جو اس نے کیا ہمارے لیے کسی شخص کو, کسی ذات کو, جب ہم اسے قبول نہیں کرتے تو اس کی انسلٹ کرتے ہیں. اور اس سے بڑا گناہ کوئی ہو نہیں سکتا, کیونکہ ہم آلریڈی گنہ گار ہیں اور گناہ کرتے چلے آ رہے ہیں. اور جب ہمیں ایک موقع دیا جائے اور اس میں یہ ہو کہ اب اس موقع سے ہم ضرور مستفید ہوں گے. جیسے وہ مثال بھی ہے کہ وہ جو مالک ہے باغ کا وہ اپنے مطلب نوکروں کو بھیجتا ہے, اپنے جو باغبان ان کو بھیجتا ہے, اور جو ادھر کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مارتے چلے جاتے ہیں ان کو. تو آخر میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو بھیجوں گا, شاید اس کے ساتھ کچھ مطلب اس طرح نہ کریں, لیکن وہ اس کو بھی مار دیتے. تو لکھا ہے کہ غضبناک ہوگا مالک, جب وقت آئے گا حساب کتاب کا تو غضبناک ہوگا. تو کرسچن تھیولوجی یہ کہہ رہی ہے کہ جب ہم جناب مسیح کے کفارے کا انکار کرتے ہیں تو پھر ہم خدا کے غضب کا شکار ہوتے ہیں, کیونکہ انہوں نے اپنی ذات سے, اپنے کاموں سے, اپنے اعمال سے اپنا کمال ظاہر کیا, اور اس کمال کو جب ہم ترک کریں گے تو پھر مالک جو ہیں وہ غضبناک ہوں گے. سوری آپ جاری رکھیے. اب آتے ہیں آپ اس سوال کی طرف جو مین کفارے کا سوال ہے, اور میں اس کو دہرانا چاہتا ہوں. اور وہ یہ تھا کہ مطلب آپ نے کہا تھا کہ اگر کفارے کے عقیدے کو مان لیا جائے کہ کفارے کے بغیر جو ہے کوئی روحانی فیض حاصل نہیں ہو سکتا, روحانی ترقی نہیں ہو سکتی. مسیحیوں کا یہ عقیدہ ہے, یہ بالکل ہم ایسا مانتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور اگر چونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر اس عقیدے کو مان لیا جائے تو خدا کی صفت کافی جو ہے وہ باطل ہو جاتی ہے, خدا کی صفت ہادی جو ہے وہ بھی باطل ہو جاتی ہے. تو صاحب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی وہ کس طرح سے کہہ رہے ہیں. بہرحال یہ کہ پرابلم کہاں ہے وہ ہمیں دیکھنا ہے. میں بار بار اس چیز پر آپ کو جو ہے وہ باور کروانا چاہتا ہوں, اپنے ناظرین کو بھی باور کروانا چاہتا ہوں کہ ایکچولی مسلمانوں کا عقیدہ اور ہمارا عقیدہ کوئی بہت زیادہ فرق نہیں ہے, صرف اس کی تفصیلات کو وہ سمجھ نہیں رہے. جب اس کی تفصیلات کو سمجھ لیں گے تو وہ جان لیں گے کہ ہم غلط نہیں کہہ رہے, ہم بھی وہی کہہ رہے ہیں جو وہ کہہ رہے ہیں.
مگر اس کی تفصیلات ان کے پاس تھوڑی سی کم ہے۔ تو ہم آتے ہیں اس طرف۔ اب یہ کہ جو لفظ کفارہ ہے، تو ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ لفظ کفارہ جو ہے، جب آپ انجیل میں لفظ کفارے کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ یہ ایک ہی بار آیا ہے یہ لفظ، رومیو 5 باب 11 آیت میں۔ تو ہاں بالکل، اگر پڑھ لیں تو ناظرین، یہاں پر جو رومیو کا خط ہے اس کا 5 باب اس کی 11ویں آیت ہے، یہاں کفارہ نہیں ہے، یہاں پر ٹرانسلیشن میں لکھا ہوا ہے کہ میل ہو گیا۔ میں پڑھ دیتا ہوں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنے خداوند یسوع مسیح کی طفیل سے، جس کے وسیلے سے اب ہمارا خدا کے ساتھ میل ہو گیا، خدا پر فخر بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے انگلش میں اٹونمنٹ استعمال ہوا، اس میں جو یہ جو یونانی لفظ ہے وہ کاتھلیج، ٹھیک ہے، جو کاتھلیج لفظ ہے اس کے معنی جو ہیں وہ، چونکہ اس کے ترجمہ، مگر اس کے معنی میل کرنا ہے خدا سے۔ تو یہاں جو کفارہ ہے نا، یہ کفارے کے 2 معنی نکلتے ہیں، چونکہ وہ کفر لفظ اور اس طرح کا جو لفظ ہیں اس کے 2 معنی نکلتے ہیں۔ ایک یہ کہ شاید ایسا ہے کہ کسی نے رینسم کا لفظ بھی کبھی کبھی اس کا ترجمہ کیا ہے کسی جگہ، مجھے معلوم نہیں ہے کہ کس طرح سے انہوں نے کیا ہے۔ بل رینسم کا مطلب ڈیفینیٹلی یہ ہوتا ہے کہ کسی نے آپ کو اغوا کر لیا ہے، اب وہ اس کا تاوان مانگ رہا ہے۔ تو یہ شاید تاوان کے معنوں میں ہے کہ انسان جو ہے اس کے گناہ بخشوانے ہیں، اب وہ انسان قیمت کیا ادا کرے گا کہ خدا اس کو بخشے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ قیمت مانگی جا رہی ہے، مگر قیمت اس لیے نہیں مانگی جا رہی کہ خدا کو اپنا خزانہ بھرنا ہے، قیمت اس لیے مانگی جا رہی ہے تاکہ تمہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے، اور خدا بہت محبت کرتا ہے بالکل، اور بار بار وہ یہ کرتا ہے کہ تم ایسا کر لو، پچھتاؤ۔ وہ وہی لفظ ہے جو مطلب ہمارے مسلمان بھائیوں نے لفظ استعمال کیا کہ انسان پچھتاوا کرے اور رجوع لائے، وہ یہی ہے۔ مگر وہ جو بیچ میں ایلیمنٹ کھا رہے ہیں، اب دیکھیں قرآن مجید وہ ایلیمنٹ نہیں کھا رہی ہے، یہ لوگ ایلیمنٹ کھا رہے ہیں۔ ہم اس کے اوپر ابھی غور کریں گے کہ قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہی کہ اس ایلیمنٹ کو کھایا جائے۔ اچھا جی، تو بات آ گئی اس پر کہ صاحب اب جو لفظ اس کے اندر جو ہے وہ کاتھلیج جو لفظ ہے، اس کے معنی ہے دوبارہ ملاپ کرنے کے۔ تو خدا آپ کے سامنے ایک آپشن رکھ رہا ہے کہ صاحب آپ نے یہ گناہ کیا ہے، سزا تو اس کی موت ہی ہوتی ہے، اب کیا کریں؟ کیونکہ میں تو نہیں چاہتا کہ تم مرو، اب کیا کریں کہ تمہاری موت بھی واقع نہ ہو اور میری محبت بھی ظاہر ہو جائے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیے کہ پچھلے، ابھی آپ اولڈ ٹیسٹمنٹ کو جب اٹھا کے دیکھتے ہیں، اسپیشلی جب آپ لیویٹیکس کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، جب آپ احبار کو اٹھا کے دیکھتے ہیں، تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے اس میں قربانیوں کا بہت زیادہ ذکر، 16 اور 17 باب تو بے شمار، بہت زیادہ قربانیوں کا ذکر ہے۔ تو اس میں بار بار اشارتاً یہ بات بتائی ہے کہ جب آپ قربانی دیں تو آپ کو یہ اندازہ ہو، صرف قربانی یہ نہیں کہ ذبح کر دینا کسی جانور کو، بلکہ اگر آدمی کے پاس توفیق نہیں ہے تو وہ کچھ اور لا کر اپنا آٹا اور اس طرح کی چیز آپ لا کر دیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ صاحب آپ نے جو کیا ہے وہ اچھا نہیں تھا۔ مقصد اس کا یہ نہیں ہے کہ خدا کو اپنا خزانہ بھرنا ہے، مقصد اس کا یہ ہے کہ آپ ریئلائز کریں، اور جب آپ یہ عمل کرتے ہیں کوئی چیز پیش کرنے کا، تو وہ عمل یہ بات ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو اپنے پچھتاوے کا عملی مظاہرہ کیا ہے کہ صاحب میں اس بات پر پچھتاتا ہوں، مجھ سے غلطی ہوئی ہے۔ معصوم جان جس کا کوئی قصور کوئی خطا نہیں، وہ آپ کے بدلے میں اس دنیا سے رخصت ہو رہی ہے۔ تو جس وقت آپ اگر آٹا نہیں لائے اور کچھ ایسا نہیں لائے اور آپ ذبح کر رہے ہیں جانور، تو مقصد یہی ہے بتانے کا کہ دیکھو یہ جو گردن پہ اس کی چھری چل رہی ہے، اصل میں تو تم اس کی مستحق، مگر میں تمہیں ایک اور موقع دے رہا ہوں، بار بار پچھتانے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ بار بار تم پچھتاؤ اور دوبارہ اسی راہ پر چلنے کی کوشش کرو۔ ٹھیک ہے صاحب، یہ ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ روحانی ترقی کے لیے کفارہ ضروری ہے۔ مسیح کا کفارہ، یعنی وہ جو پلان مسیح نے خدا سے ملاپ کا کیا، کفارے کا معنی میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں، ریکنسیلیشن ہے، خدا سے ملاپ ہے۔ یہ جو بیچ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں آ رہی ہیں کہ کفارے کے لیے اس نے قربانی کی، قربانی کفارے کا ایک چھوٹا عمل ہے، یعنی کفارہ بنیادی طور پر ریکنسیلیشن ہے، اور اس ریکنسیلیشن میں آپ کون کون سے سٹیپ سے گزرتے ہیں، وہ ضروری کسی جانور کی قربانی نہیں ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ جیسے آپ نے کہا کہ مطلب اتنے روزے رکھنے کے لیے مسلمان بھائیوں کو کہا جاتا ہے، 200 روزے رکھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو یہ ریکنسیلیشن کے لیے آپ ایک کفارہ ادا کر رہے ہیں، دعائیں بھی پڑھی جاتی ہیں۔ تو دیکھیں بالکل ایسا ہی ہے، خدا جو ہے ایک بہت اچھا ٹیچر ہے۔ ایک بچہ اگر ہوم ورک کر کے نہیں آتا کلاس میں تو استاد اس سے کیا کہتا ہے
کہ صاحب اب تم نے یہ نہیں کیا نا، اب اتنی بار کرو. وہ اتنی بار کیوں کروا رہا ہوتا؟ وہ غصے میں نہیں کروا رہا ہوتا، بلکہ یہ کہ اس کو سزا بھی ایک طرح سے لگے کہ سزا ہے، پینلٹی بھی اس کے اوپر امپوز ہو جائے اور یہ کچھ سیکھ بھی جائے. امپورٹنس کا پتہ چلے، ڈسپلن کتنا ضروری ہے. تو وہ جو آپ نے کہا کہ مطلب اتنے روزے رکھنے کے لیے کہا، تو وہ سزا کے طور پہ نہیں ہے، ایک طریقہ ہے خدا کا کہ وہ دوبارہ اس میں جو پچھتاوے کا عمل ہے اس سے وہ گزرے، اس سے پچھتائے وہ اور دوبارہ میرے پاس آ جائے. تو یہ مختلف ذرائع خدا اپنا آتا ہے، مختلف ذرائع انسان کے سامنے رکھتا ہے کہ ان ذرائعوں سے تم میری طرف آ جاؤ. تو کرائسٹ کا کفارہ جو ہے، یعنی کرائسٹ کی جو ریکنسیلیشن کا میتھڈ ہے، وہ کفارہ عظیم سمجھا جاتا ہے ہمارے. ہاں، اس کی بنیادی وجہ جو کرسچن تھیولوجی کے اندر ہے، نہ صرف یہ کہ خدا کا انسان سے، انسان کا خدا سے میل ملاپ کراتا ہے، بلکہ انسانوں کے درمیان بھی میل ملاپ کرواتا ہے. اور اس کے انسان کی جو اس کے ساتھ ساتھ جیسے 3 سٹیپس میں بیان کیا جاتا ہے، خدا اور انسان کے درمیان ریکنسیلیشن، اور انسانوں کے درمیان آپس میں دوسرے انسان کے ساتھ، اور پھر انسان کے اپنے اندر. جس طرح آپ نے پہلے کہا تھا کہ انسان اپنے آپ کو نہ جان پانے کی اس کیا کہتے ہیں بیماری میں اتنی دور چلا گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا ہوں. تو جب جناب مسیح کا کفارہ بخش جو عمل ہے انسانی زندگی میں داخل ہوتا ہے، تو وہ اپنی ذات کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، اور پھر نیچے سے عمل شروع ہوتا ہے. جب وہ اپنی ذات کو پہچاننا شروع کرتا ہے، خدا کی نظر سے دیکھنا شروع کرتا ہے کہ خدا کتنا پیار کرتا ہے اور اس کے لیے کتنی بڑی قربانی دی گئی ہے، تو پاک روح کے وسیلے سے وہ جو پیوریفیکیشن کا عمل شروع ہوتا ہے، جو اس کو ایک خلش سی ہوتی ہے، ایک ضمیر کے اندر ایک ملامت سی اس کے جو ہوتی رہتی ہے، وہ کم ہوتی ہے، ختم ہو جاتی ہے. تو نہ صرف یہ کہ اس کا جو ٹوٹا ہوا ضمیر ہے وہ بحال ہوتا ہے اور اس کی جو احساس کمتری ہے وہ دور ہو جاتی ہے، بلکہ وہ دوسرے انسانوں سے بھی ملنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ دوسروں سے انسانوں سے ملنا شروع کرتا ہے، تو خدا کا جو پلان ہے انسانیت کے لیے، کہ جس طرح خدا نے آدم اور حضرت آدم اور بی بی حوا کو جو باغ عدن فراہم کیا تھا، وہ ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. ایک یوٹوپیا کی بات شروع ہو جاتی ہے کہ دنیا ہی جنت کا جو ہے وہ منظر پیش کرنے لگتی ہے. اور یہ ایک نشان ہوتا ہے آپ کا اس طرف بڑھنے کا، جس کے لیے ابھی جو جروم بھائی بات کر رہے ہیں کہ آپ کا خدا سے میل ملاپ ہو جاتا ہے. مطلب دوہرا عمل ہے، خدا کی طرف سے ہوتا ہوا انسان کی طرف سے اوپر کی جانب جاتا ہے جب یہ تبدیلی آ جاتی. جی جون صاحب. اور چلیں اب ہم اس طرف غور کرتے ہیں کہ فرض کیا ہم غلط کہہ رہے ہیں. ہاں، یہ بہت ضروری ہے، کیونکہ لوگ اکثر یہ فرض کرتے ہیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں. تو اب اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں، اور جو عقیدہ ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کا، میں یہ نہیں کہہ رہا قرآن مجید کا، میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے مسلمان بھائیوں کا، ٹھیک ہے، جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، جو قرآن مجید کو ٹھیک سے پڑھتے نہیں ہیں، جو غلط فہمی میں مبتلا ہیں، ان کا عقیدہ اگر یہ ہے کہ نجات کے لیے کوئی روحانی ترقی یا کوئی مطلب کفارے کی ضرورت نہیں، روحانی ترقی جو ہے کفارے کے بغیر ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے صاحب، اور طریقہ یہ ہے کہ پچھتاوا کرے انسان، رجوع لائے اور خدا سے معافی مانگے، اور کوئی کفارے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے صاحب، میں ایسا کرتا ہوں جس میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ ایک شخص جو ہے وہ قتل کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد رجوع لاتا ہے، معافی مانگتا ہے، اس کو معاف کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے صاحب، اور وہ مطلب کہتا ہے کہ تو اس نے جو چین ری ایکشن کیا اس کا کون ذمہ دار ہوگا. اسلام میں یہ نہیں ہے. اسلام میں یہ کہ اگر آپ نے یہ نقصان پہنچایا ہے تو آپ اس کی تلافی کرے، وہ کفارہ ہے. اور کیا ہے؟ وہ خدا کے ساتھ ریکنسیلیشن کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ صاحب آپ نے اس کا اتنا بندے مار دیے، اب آپ اس کو ریپے کیسے کریں گے، پے بیک کیسے کریں گے؟ آپ کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے کیا؟ اسلام میں یہ نہیں ہے. مگر یہ تصور کہ نہ صاحب کہ اس کے لیے کفارے کی ضرورت ہی نہیں. کفارہ ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو ایک قربانی کا عمل ہے، تلافی کا عمل ہے، غلطی ہے کہ تم نے جو غلطی کی ہے اس کو اب ٹھیک کیسے کرو گے، اب کس طرح اس پہ پچھتاوا کرو گے. صرف ذہنی پچھتاوا کر لینا کافی نہیں ہے. ذہنی پچھتاوا کر لینا، اگر ہر دفعہ میں ذہنی پچھتاوا کرنے پر انسان کو چھوڑ دوں گا تو وہ تو جا کر دوسرا گناہ کرے گا. تو کوئی سٹیپ ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو روکا جائے. ٹھیک ہے سر. تو اب جو بات ہو رہی ہے وہ یہ کہ صاحب کفارہ جو ہے، کیا اسلام میں کفارے کا کوئی تصور نہیں ہے؟ تو سہیل اگر ہم تھوڑا سا غور کریں تو اسلام میں جو صدقے کا تصور ہے، صدقے کا تصور یہ بالکل ریکنسیلیشن کا تصور ہے.
کہ تم خدا کی راہ میں کیا کچھ دے سکتے ہو. خدا کی راہ میں تم اپنی اچھی چیزیں دو تو وہ کیا ہے. پھر آپ ایک اسکالر ہیں ان کا نام ترمذی کو جب آپ پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ صدقہ جو ہے وہ بجھا دیتا ہے, وہ سن کو بالکل ایسے ختم کر دیتا ہے, ایسے بجھا دیتا ہے سن کو, ایسا ختم کر دیتا ہے جیسے آگ کو پانی بجھا دیتا ہے. ترمذی کا یہ کہنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے سے بلائیں ٹل جاتی ہیں. یہ بات تو ہمارے مسلمان بھائی بلیو کرتے ہیں. تو صدقہ کیا ہے؟ کیا وہ کفارہ نہیں ہے؟ تو کفارے کا کانسیپٹ ہے, اسلام میں بھی ہے. صرف یہ کہ اس کفارہ عظیم کو فرق شکل دے کر لوگوں نے کہا کہ مطلب وہ مسئلہ وہی ہے کہ جناب مسیح کی ذات کو سمجھنے کی بات کہ جو جناب مسیح نے پوچھا کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں. کچھ کہتے تھے یرمیا ہے, کچھ یوحنا بپتسمہ والا دینے والا زندہ ہو گیا, کچھ نے کہا وہ نبی ہے, اور جب حضرت پطرس سے پوچھتے ہیں بولتے ہیں تو المسیح خدا کا بیٹا, زندہ خدا کا بیٹا, خدا کا. جب ہم دیکھتے ہیں یہ ان کی تفسیر دیکھتے ہیں اس لقب کی, اس ٹائٹل کی, اس ذات کی, تو کہتے ہیں کہ یہ بات خون و گوشت سے نہیں بلکہ خدا کے پاک روح سے, پاک کے پاک روح سے. تو جناب مسیح کی ذات کو جب پہچان لیا جاتا ہے تو پھر یہ ساری باتیں کھلنا شروع ہو جاتی ہیں, سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور اس کے لیے جو اس سے بھی پہلے جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ کہ کلام مقدس کو پڑھا جائے. اگر اس کو یہی سوچ کر رکھ دیا جائے سائڈ پہ یہ کتاب بدل چکی ہے, تو یہ بڑی حیرت کی بات ہے کہ آج بھی آپ کو ایسے مسیحی ملتے ہیں جو انہی کتابوں کو, انہی جو مجموعہ ہے بائبل مقدس میں کتب کا, جس میں صحائف انبیاء, زبور ہے, توریت ہے, انجیل مقدس ہے, وہ انہوں نے ایسے سے نام کما لیے, ایسے سے کام کر دیے کہ آنکھیں دنگ رہ جاتی ہیں. مدر ٹریزا کو لے لیں آپ, سسٹر فاو کو لے لیں, اور بے شمار نام ہوں جنہوں نے اس طرح کے کام کیے. تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بدلی ہوئی کتاب کسی کو اتنی اچھے طریقے سے بدل دے کہ وہ نیکی کرنے کے لیے. آپ نے مجھے یاد ہے مدر ٹریسا کا ایک واقعہ سنایا تھا جس میں وہ کسی انڈین منسٹر کے یہاں جاتی ہے اور ان سے مدد کی بات کرتی تو اس کے ہاتھ پہ تھوک دیتے. کیا واقعہ تھا وہ بتائیے ذرا. جو واقعہ اس طرح تھا کہ ایک منسٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ بچوں کے لیے مجھے کچھ ڈونیشن چاہیے, تو انہوں نے ہاتھ آگے کیا, تو چونکہ وہ بہت زیادہ نفرت کرتے تھے مطلب ان سے, اور انہوں نے ان کے ہاتھ پر تھوک دیا. تو انہوں نے پھر وہ ہاتھ بند کیا اور پیچھے کر لیا. اچھا, کہا کہ یہ تو میرے لیے تھا, اب ان بچوں کے لیے کیا ہے, اب تھوک کے دکھاؤ ذرا پتہ چلے کہ مطلب تم کیا کر سکتے ہو. تو کہا اچھا ان بچوں کے لیے کیا. تو وہ اتنا شرمندہ ہوا اس بات سے کہ اب میں کیا کہوں, یہ تو میرے لیے, اس نے کہہ دیا کہ یہ تو تم نے میرے لیے کیا, اب ان بچوں کے لیے کیا کرو گے. تو کہا کہ اس عورت کو جتنا پیسہ چاہیے اسے دے دو. ہاں, وہ اپنا ملک چھوڑ کر, مغرب سے ان کا تعلق تھا, وہ چھوڑ کر ادھر آئیں اور انڈیا میں انہوں نے کہتے ہیں کہ ایسے علاقوں میں جانا پسند کیا جہاں ان کے اپنے مقامی لوگ نہیں جایا کرتے تھے. ان لوگوں کے ساتھ کام کیا جہاں مقامی لوگ جن سے رابطہ نہیں کرنا چاہتے تھے. تو یہ تبدیلی اگر دیکھا جائے تو اس کی جو بنیاد وہ یہ ہے کلام مقدس ہے. تو مجھے نہیں لگتا یہ بدلی ہے, میں کبھی مان بھی نہیں سکتا ہوں, کیونکہ اسی میں یہ لکھا ہے کہ جو کام کرتے ہیں یہ سوچ کے کریں کہ خدا ان کے لیے کرتے ہیں. تو جو کتاب ہمیں جھوٹ بولنے کے بارے میں کہے کہ یہ گناہ ہے, کیونکہ جو جھوٹ بولتا ہے, جو سب سے بڑا جھوٹا, وہ اس کے لیے کہا کہ شیطان جو ہے وہ جھوٹوں کا باپ ہے. تو جو جھوٹ سے منع کرے, جو کتاب جو آپ کو یہ کہے, بتائے کہ اگر میں کسی عورت کو بری نظر سے دیکھتا ہوں تو گناہ کرتا ہوں, تو ہم ٹاپک سے ہٹ جائیں گے. لیکن بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو اس کا جو ماخذ ہے جناب مسیح کی ذات ہے, اور یہ کفارے کی وہ علامات ہیں. جب کفارہ کسی کی زندگی میں آتا ہے تو پھر وہ مدر ٹریزا, سسٹر فاو یا اور بڑے نام جو آپ کو نظر آتے ہیں, بلی گراہم, اس طرح کے لوگوں کی طرح جو آپ کو نظر آتے ہیں قربانی, تو وہ بے شمار بھرے پڑے ہوں گے مسیح بہن بھائی. اور یقیناً آپ کے دوسری قوموں سے بھی ہوں گے جن کی زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ گناہ کی قیمت ادا کرنا ضروری ہے, خدا کو گناہ سے نفرت ہے. جس کی زندگی میں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ خدا پاک ہے, پاک ترین ہے, اس کے معیار راست بازی تک ہم نہیں پہنچ سکتے, تو ان کو پھر کفارہ سمجھ میں آتا ہے. سوری, جاری رکھیے. بات یاد آ گئی, مطلب آپ نے کہا تو استاد کی ایک بات یاد آ گئی. تو انہوں نے کہا کہ
گناہ کتنی بری چیز ہے آپ کو اس کا اندازہ اس بات سے ہو جانا چاہیے کہ اگر میرے باپ کا کسی نے قتل کیا ہو اور میں قاتلوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں تو کیا لوگ دیکھ کر یہ نہیں کہیں گے کہ باپ کے قتل میں یہ شامل ہے؟ اور اگر مسیح کی شہادت جو ہے وہ گناہ کی وجہ سے ہوئی ہے اور اگر میں پھر بھی گناہ کروں تو کیا لوگ یہ نہیں کہیں گے کہ مسیح کے قتل میں یہ بھی شامل ہے؟ تو صاحب ایک تو یہ کہ میں مسلمان بھائیوں کو مطلب تھوڑا سا یہ وہ کروا دوں کہ صدقہ اور کفارہ اس میں کچھ فرق نہیں ہے. تو صدقہ جو ہے، اب یہ کہ صدقہ شاید آپ پرسنلی اپنے لیے کرتے ہوں، اس طرح کر مسیح نے پوری دنیا کے لیے، جس میں بلا امتیاز کہ وہ مسلمان ہے، وہ کرسچن ہے، ہندو ہے، بدھ مت ہے، جین ہے، کوئی بھی ہے، وہ سب انسانیت کے جو ہے وہ نمائندے ہو کر انہوں نے جو ہے وہ شہادت حاصل کی. اور پہلا عمل ہمیشہ یہی ہوتا ہے مغفرت میں یا نجات میں کہ خدا نے جو سسٹم بنایا اس پر ایمان لایا جائے. کوئی نبی آتا ہے، جیسے میں نے کہا، ایمان لایا جاتا ہے. پھر اس کے بعد اگر مسیح پر آپ ایمان لاتے ہیں تو وہ آپ کا نجات دہندہ ہے. جب آپ ایمان ہی نہیں لائیں گے تو وہ کنیکشن آپ کو نظر نہیں آئے گا، اور کفارہ بھی نظر نہیں آئے گا. اچھا، تو میں کچھ آیات دینا چاہتا ہوں اپنے مسلمان بھائیوں کو کہ آپ ان کو دیکھیں. سورہ آل عمران جو اس کی 92 آیت ہے، وہ آپ اس کو دیکھیں تو آپ اس کو، آپ کا صدقے کا ذکر مل جائے گا اس کے اندر. البقرہ 254 آیت ہے، اس میں بھی آپ دیکھ لیں. اور 57 سورت 18ویں آیت، 57 سورت 10ویں آیت. تو ان دونوں کو آپ دیکھ لیجیے، چاروں کو آپ دیکھ لیجیے تو آپ کو اس میں صدقے کا ذکر مل جاتا ہے. تو آپ کو اندازہ ہوگا جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو صدقے کا ذکر جو اس میں ملتا ہے وہ بالکل کفارہ ہی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت کرتے ہیں کہ آپ اپنی اچھی چیزیں دیں. آپ فدیے میں کیا دیں گے؟ آپ ان بلاؤں کو ٹالنے کے لیے جو آپ پر آ رہی ہیں وہ کیا دیں گے؟ وہ بلائیں کیوں آ رہی ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنے اچھے کاموں کی وجہ سے جنت میں جانے والے نہیں. کفارہ یعنی خدا کے ساتھ میل ملاپ ضروری ہے. اس میل ملاپ کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ آپ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. ٹھیک. تو کفارہ تو امپورٹنٹ ہے، ہر مذہب کے لیے امپورٹنٹ ہے. کفارے کا مطلب اس طرح کی قربانی نہیں ہے کہ اپنی گردن کٹوا لیں. کفارے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا جو آپ نے گناہ کیا ہے اس کو آپ پے بیک کیسے کریں گے. ایک آپ قتل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ بالکل ایسے ہی کہ جیسے آپ اسلام میں کہتے ہیں کہ صاحب آپ نے قتل کیا تو آپ اس کو پے بیک کیسے کریں گے. تو آپ سے بھی یہی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ سن بہت بری چیز ہے. معافی مانگنا بھی کفارے میں آتا ہے. بالکل کفارے میں آتا ہے، کیونکہ معافی مانگ کر آپ یہ ایڈمٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ میرا اگلا سٹیپ دوبارہ گناہ نہیں ہوگا. اب یہی کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ صرف سوری والا لفظ نہیں انگریز والا، بلکہ سوری آئی ول ناٹ ڈو اٹ اگین. ناظرین، ابھی یہ سلسلہ جاری رہے گا کیونکہ اگلا ایک سوال ہے اور نیکسٹ پروگرام جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے، کیونکہ اس سوال میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کیونکہ جو مسیحت ہے وہ اس کے جو کفارے کی جو تعلیمات ہیں یہ خدا کی خدائی کو باطل کرتی ہیں، اس کی صفت کافی کو باطل کر دیتی ہیں. اس وجہ سے مسیحیت جو ہے وہ دہریت کی وجہ ہوئی دنیا میں متعارف کرانے کی. تو اگلے پروگرام تک کے لیے ہمارا انتظار کیجیے گا اور اس کو دیکھنا نہ بھولیے گا، کیونکہ اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا جو دنیا میں دہریت نظر آ رہی ہے اس کی وجہ جو ہے مسیحت ہے یا کوئی اور. تب تک کے لیے ہم اجازت دیجیے. شکریہ.